वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज महदूद वक्त में दो मौजू हैं, एक ग़ज़वा बदर का है और दूसरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से चंद बातें हैं। ग़ज़वा बदर आप जानते हैं 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुम्मतुल मुबारक वाक़या हुआ। इसके बहुत से असबाब हैं क्यों हुआ, लेकिन मेन जो असबाब वो 3 हैं। एक तो अमर बिन हज़रमी जो कि काफिर था, इसका कत्ल मुसलमानों से हो चुका, जिससे बहुत ज़्यादा वायलेशन उनको हुई कि अब मुसलमानों ने हमारा आदमी कत्ल किया। अमर बिन हज़रमी एक सबब ये था। दूसरा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जहल ने धमकी दी, ये 2। और तीसरा सबब जो फौरी हुआ था वो था मुल्क शाम की तरफ से कुरैश का काफ़िला तिजारत जो मदीना के करीब से गुज़र रहा था, तो उस पे बहुत तमाम कुरैश का माल लगा हुआ था। पूरे कुरैश का माल तिजारत उस काफ़िले से वाबस्ता था। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान, ये 3 असबाब ग़ज़वा बदर के हुए, तो मैं इन तीनों पर मुख्तसर ये सऊद को दे दो, उसने जाना है पेपर देने, घर में होगा। तो मैं इन 3 असबाब पर मुख्तसर रोशनी डालते हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जहल ने एक खाना काबा के अंदर खड़े होकर जो धमकी दी वो मैं आप अर्ज़ करता हूँ। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आते ही अदब से और एहतराम से नज़रें झुक जाती हैं। जितना वो काम छोटी उम्र में कर गए, हम बड़े बड़े देखते ही रह गए। दुरूद शरीफ जितना पढ़ेंगे, आज चूँकि दूसरा जुमा है इस पाक महीने का, तो बरक़ात का नुज़ूल ज़्यादा होगा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीला औस मदीना मुनव्वरा के चीफ़ और सरदार थे। मदीना पाक से जब मक्का गए, इनके दोस्त थे जिनका नाम उमैया बिन खलफ़, उनके यहाँ इनका क़याम हुआ। तो मक्का पाक में क़याम था, तो इनके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं खाना काबा का तवाफ़ करूं। इन्होंने तवाफ़ करने के लिए अपने दोस्त के साथ ये हरम शरीफ गए, हरम मक्का गए। जो ही ये गए तो सामने ही अबू जहल आया। अबू जहल ने इनको जब देखा तो उसने उमैया से पूछा, ये कौन है? उमैया बिन खल्फ ने कहा, ये साद बिन मुआज़ हैं। अबू जहल चूँकि चीफ था उस वक़्त का, उसका एक नाम था, पूरे अरब और ख़ास तौर पे मक्का की क़यादत और सरदारी पर होल्ड था।
اس نے جب سعد بن معاذ کا نام سنا تو وہ غصے سے جل گیا، کہنے لگا میں کیا دیکھ رہا ہوں تجھے یہاں؟ یہ لفظ ہیں میں نے نوٹ کیے، تم مکہ میں امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے مسلمانوں کو معاذ اللہ بے دین کا لفظ کہا، تم نے ان بے دینوں کو مدینہ میں اپنے پاس پناہ دی ہوئی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ جب ضرورت پڑے گی جنگ میں تم ان کی امداد کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اگلا جملہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم اگر تم امیہ بن خلف کے ہمراہ نہ ہوتے، ما رجعت الی اہلک سالما، تم یہاں آ تو گئے ہو، تم گھر واپس سلامت نہ جاتے۔ یہ کفر کی دھمکی، اب میں اس کے مقابلے میں ایمان کی طاقت کا اظہار بتا رہا ہوں۔ کفر کہاں پہنچا، ایمان کی طاقت کیا ہے؟ خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ معزز برادران، اتنا بڑا تھریٹ، اور کعبہ کے اندر حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر جب اس نے یہ تھریٹ دیا حضرت سعد بن معاذ کو، میرے برادران اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں نا ایمان کے ساتھ، ایک تو غزوہ بدر پڑھیں، سعد بن معاذ کو پڑھیں، یہ الحمدللہ پورا مضمون میں نے لکھا ہے، اس کی کمپوزنگ کرانی ہے۔ 37 سال کی عمر میں انہوں نے کمال کیا۔ چھوٹی عمر میں بڑے کام کر جاتے ہیں لوگ، بڑے بڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب ابو جہل نے تھریٹ کیا، حضرت سعد کوئی ان پر خوف نہ طاری ہوا، مروب نہ ہوئے، بلکہ جس ٹون میں، جس آواز میں، جس لہجے میں اس نے دھمکی دی تھی، آپ نے بلند آواز سے ابو جہل کو کہا، تو مجھے طواف کعبہ سے روک، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو نے تجارت کرتے ہوئے مدینہ سے گزرنا ہے، میں وہ راستہ ہی بند کر دوں گا۔ یہ ہے طاقت ایمان کی۔ ہم ییں کر کر کے مر رہے ہیں۔ میں شام کا راستہ مدینہ سے گزر رہا ہے، تمہارا قافلہ تجارت ادھر سے جائے گا، واپس بھی ادھر ہی سے آئے گا، تو مجھے یہاں روک، میں تیرا وہ راستہ بند کر دوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تا قیامت مسلم امت کو اٹھان دے گئے۔ اور یہ احساس کمتری کیوں پیدا ہوتا ہے؟ میرے مرشد کریم ڈاکٹر مسعود صاحب علیہ رحمہ نے لکھا کہ جب انسان کو اپنی گھر کی چیزوں سے نفرت اور غیروں کی چیزوں سے محبت ہو جائے تو وہ احساس کمتری میں قوم چلی جاتی ہے، وہ پھر قائم نہیں رہ سکتی۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، اس کو اقبال نے کہا۔ اپنے دین پر حضرت کا دوسرا قول ہے، کاش ہماری چاہتوں کا جھکاؤ اسلام کے لیے اور حضور کے لیے ہو جائے تو کیا بات ہے۔ ہماری چاہتوں کا جھکاؤ اسلام کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے تو کیا بات۔ آج ہم مر اس لیے رہے ہیں کہ ان پر مر رہے ہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے۔ اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ معزز برادران، اسی کو اقبال نے کہا، سرما ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ معزز برادران، جب اس نے یہ جواب سنا تو معزز برادران امیہ بن خلف کہنے لگا، یار تو آہستہ بول، یہ ابو جہل جو ہے کہ یہ اس پوری وادی کا سردار ہے۔ سعد نے جوش میں دوبارہ جواب دیا، امیہ خاموش ہو، ایسی باتیں رہنے دے،
خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ ہے طاقت، ہر جملے کے بعد ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ مختصر میسج تھا معزز برادران۔ چنانچہ یہ 3 اسباب تھے۔ تیسرا سبب وہی ہوا، 2 ہجری جمعے کا دن غزوہ بدر ہوا، آج 13 رمضان المبارک۔ وہی بہت بڑا قافلہ تجارت جس پہ بہت مالیت کا سامان تھا قریش کا، ملک شام سے مدینہ منورہ کے جب قریب آیا، ابو سفیان اس کی ہیڈ کر رہا تھا اس پورے قافلہ کو۔ اسے خطرہ ہوا کہ یہ تو اب مدینہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، وہ کہیں رکاوٹ نہ ڈال لیں تو یہ تو خطرہ ہے۔ اس نے مکہ پاک بندہ بھیج دیا کہ آؤ اپنے قافلے کو بچاؤ۔ ابو جہل نے اعلان کیا اب تمہارا قافلہ نہیں بچ سکتا، اٹھو، اگر بچانا چاہتے ہو تو چلو۔ سب 900 سے زیادہ بندہ تیار ہو کہ وہ روانہ ہوا مکہ سے۔ ابو سفیان جب مدینہ منورہ کے قریب آیا تو اس نے راستہ بدل لیا، سمندری راستہ کی طرف جھکتے ہوئے بچتے بچاتے وہ مکہ پہنچ گیا۔ قریش کا لشکر 950 سے زیادہ وہ مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ ان کے قافلہ کو پتہ چلا، یعنی لشکر ابو جہل کو پتہ چلا کہ قافلہ تو مکہ پہنچ گیا ہے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا ابو جہل سے چل واپس مکہ، جس کے لیے ہم چلے تھے، تم قافلہ تو پہنچ گیا۔ اس نے کہا نہیں، اب تو ہر صورت میں جنگ کر کے رہیں گے۔ معزز برادران، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلہ کو روکنے کے لیے تاکہ قریش جو ہیں وہ اپنی اس پالیسی پر نظر ثانی کریں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگیں نہ کریں اور ہماری اہمیت کا احساس کریں، تو وہ قافلہ کے لیے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام لے کر 313 صحابہ کو، تاکہ قافلہ کو ذرا روکیں، تھوڑا سا ان کو احساس دلائیں، بس لوٹنا نہیں تھا۔ اب جب وہ قافلہ بچ کے ادھر سے نکل گیا تو پھر مقام زعفران پر 313 صحابہ کے ہمراہ اچانک معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا ہے اور قریش کا لشکر پوری طاقت کے ساتھ امنڈتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بس پھر یہاں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ ہم لوگ جب پریشانی آتی ہے لڑ پڑتے ہیں، اس سے بھی لڑتے ہیں، اس سے بھی لڑتے ہیں، اس سے بھی لڑتے ہیں، سب کو دشمن کر کے کہتے ہیں میں جیت لاں گا، مویا تو جیتیں گا۔ مشاورت سنت رسول، پورے قرآن شریف کی 114 صورتوں میں آپ حیران ہوں گے، 25ویں سپارے میں پوری سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ مشورہ اور جگن اللہ میں ایویں کہہ رہے ہیں، نہیں یار، سب کو ہو سکتا ہے۔ اس کو اقبال نے کہا تھا، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ اگر آپ اپنے ماحول سے بیزار ہیں تو آپ فارغ، آپ کی طاقت یہ بچے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ جوان ہیں، آپ کی بیوی بچے ہیں، گھر والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کا ماحول ہے۔ حضور کی سنت یہی ہے، دیکھیں حضور دعائیں مانگ دیتے چلو جی، نہیں، صحابہ سے مشورہ کیا۔ یہ دوسرا نکتہ ہے، حضور علیہ السلام نے مقام زعفران پر مجلس مشاورت قائم کی، مہاجرین کو بھی شامل کیا اور انصار کے دونوں قبائل اور اوس اور خزرج کے قبائل سب کو اس مجلس میں شامل کیا۔ ساری صورتحال بتائی، قافلہ نکل چکا ہے، قریش کا لشکر آ چکا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے تربیت، وہ ہمارے لیے تربیتیں چھوڑ گئے۔ معزز برادران، قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے صدیق آگے کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، پھر فاروق اعظم نے اٹھے، انہوں نے اظہار کیا، پھر مقداد بن عمر اٹھے،
انہوں نے بھرپور انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ، بس پھر بات ختم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا جملہ سنیے۔ جب سب بیان کر چکے، اپنی اپنی رائے دے چکے، حضرت سعد بن معاذ سب کی باتیں سن کر کھڑے ہوئے۔ میں بڑا ہی مجھے عقیدت ہے، حضرت سعد بن معاذ کا نام لے کر دعا مانگا کرو۔ 37 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کا وصال ہوا، اللہ کا عرش جھوم اٹھا، عرش جھوم اٹھا۔ معزز برادران، حضرت سعد نے رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کافی تفصیل ہے، ایک جملہ عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ قریش مکہ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور آپ ہمیں حکم دیں، سمندر میں ہم نے کودنا ہے، آپ کا قدم ہوگا، پیچھے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب سمندر میں کود جائیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ کے حکم کی ضرورت، ہم جنگ کے گھمسان میں صبر کرنے والے ہیں، ایک ہم دشمن کے مقابلہ کے وقت سچے ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا۔ پھر سنیں، آپ نے نہیں سمجھا، ہمیں امید ہے، یہ بدر کے مقام زعفران پر حضرت سعد بن معاذ کا جملہ ہے۔ بدر ہو چکا، قیامت تک واپس نہیں آئے گا، ان کی روشنیاں موجود ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ 11واں جملہ تھا، عرض کی یا رسول اللہ، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ کی آنکھیں، یعنی لوگ ہمیں بہادر کہیں نہ کہیں، اس سے غرض نہیں ہے کہ میں نے بوٹیاں کنیاں لبن گیا لنگر اچ، ہم وہ کام کریں گے یا رسول اللہ بس آپ کی جب نظر پڑے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ فکر ہی بدلنی ہے نا، فکر بدل گئی تو آپ ولی بن جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حضرت سعد بن معاذ کی معراج تھی۔ اسی اچھی گفتگو کی حضرت سعد بن معاذ کے ان جملوں سے حضور کی خوشی، خوش نہ ہوئے، حضور کی خوشی کی حد نہ رہی۔ جب ٹیم کے ارکان ایسے ہوں، ٹھیک ہے جی، جب ٹیم کے ارکان ایسے ہوں، اتنے جذبے والے ہوں، تو پھر کپتان کی قوت کا کیا حال ہوگا۔ میرے برادران، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جب یہ سنا تو پھر حضور نے فیصلہ جو کیا وہ قابل توجہ ہے۔ جب حضور نے دیکھا یہ 313 میرے ستارے بالکل تیار ہیں، یہ پہلی بار میں آج اس 50 سال میں پہلی بار بتا رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کنز الایمان سے میں نے لکھا، سورہ انفال میں آپ بھی پڑھ لینا، پہلے رکوع میں لکھا ہوا۔ پھر حضور نے جب صحابہ کے یہ جملے سنے، 313 ستاروں کو، اب وقت اتنا ختم ہو رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 313 صحابہ سے، چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کر کے چلو۔ اگلا جملہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما دیا، قرآن شریف، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ۔ طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، قافلہ گروہ، لشکر بھی گروہ، تو دو ہو گئے نا، طائفتن ایک، طائفتین تثنیہ ہے، کتنے ہو گئے؟ دو۔ یہ ہمارے طالب علم ہیں، انشاءاللہ محرم میں ان کا داخلہ جانا ہے درس نظامی کا، آپ دعا فرمائیں اللہ ان کو عالم بعمل بنائے، شعبان میں امتحان ہوگا۔ جب وعدہ فرمایا تمہارے ساتھ اللہ نے
احدت طائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، یا وہ یا یہ کیا، انہا لکم، میرے حبیب تیرے قدم جدھر اٹھیں گے، یہ حضور پاک کی جو مہر ختم نبوت تھی دو کندھوں کے درمیان، وہاں یہ جملہ حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا، حیث کنتا لا الہ الا اللہ حیث کنتا منصورا، اے محبوب تیرے قدم مقدس نبوت والے جدھر اٹھیں گے میری مدد چھم چھم برسے۔ اللہ نے انہا لکم، ان دو میں سے حبیب تمہارے لیے ایک تمہارا ہے۔ میرے ساتھ حضور نے صحابہ سے فرمایا اللہ نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر دیا ہے، یا قافلہ تجارت یا لشکر قریش، ان میں سے ایک گروہ پر اللہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ پھر اگلا جملہ حضور کا، حضور نے فرمایا واللہ، میں سمجھتا ہوں میرے رسول کی قسم اور ہے، رسول اللہ کی قسم ہے میری ہے، یہ جملہ سنے دل سے، واللہ، یہ حضور کو جو یقین تھا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ آج یقین ہی مر گیا، پتہ نہیں مسیح جی کچھ لبنا ہے کہ نہیں، اگر یہاں نہیں لبنا تو کہاں ملے گا۔ یہ 313 جب روانہ ہو رہے تھے، رسول اللہ کا جملہ سن لے، جمعہ ادا حق ادا، حضور نے فرمایا واللہ لک انی انظر الی مسارع القوم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں ان قریش کے قتل ہونے اور مرنے کی، جہاں وہ مریں گے جہاں وہ قتل ہوں گے، میں ان کافروں کے مرنے کی جگہوں کو اللہ کی قسم دیکھ رہا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، 70 مرے بدر میں۔ اور اگلا جملہ یہ کنز الایمان میں، حضور نے ان کے نام بنام سب کے نام بھی بتا دیے، اور جہاں جہاں جس کافر نے مرنا تھا بدر کے مقام پر میرے رسول نے نشانات لگائے۔ اور یہ معجزہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں، صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے لکھا کہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا کہ جو کافر بھی غزوہ بدر میں جہاں بھی مر کر گرا وہ اسی نشان پر گرا جو آقا نے لگا دیا تھا۔ یار ایسا رسول ہے کسی کے پاس؟ پھر بھی ہم ساڈا کی بنے گا، یار نہیں، سب کچھ اچھا ہوگا، یقین سے بیٹھو۔ 13ویں روزے پہ پہنچ گئے، دیکھیں ایسے پتہ بھی نہیں چلنا۔ معزز برادران، یہ بہت بڑی اہم بات تھی۔ اب وہاں پہنچ گئے، جب صحابہ وہاں پہنچے، اب کہاں پہنچے جی سنیے۔ غزوہ بدر میں مسلمان صحابہ کرام جس علاقے پر اترے تھے وہ ریگستان تھا، ساری ریت تھی، ریتلا علاقہ تھا۔ جب ریت نیچے ریت ہو تو صدر الفاضل علیہ الرحمہ نے حدیث کا ترجمہ لکھا کہ 313 صحابہ کرام اور ان کے جانوروں کے قدم ریت پر جب چلتے تھے تو وہ دھنستے تھے، نیچے دب جاتے تھے۔ لو جی، کون دوڑے گا وہاں؟ جگہ ہی ایسی، بندے 313، وہ 950 آئے تو تھے قافلہ تجارت کے لیے، اگو 950 لشکر۔ یہ سنتے آئے آپ کو یہ ٹینشنیں آئیں، مجھے بھی ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اب جس جگہ پر چل رہے ہیں جانوروں کے قدم بھی ریت میں، صحابہ کے بھی قدم ریت میں دھنس رہے ہیں۔ مشرکین نے پہلے پہنچ کر جہاں پانی موجود تھا اس کے کنارے پر قبضہ کر لیا۔ صحابہ کرام نے اب وضو کرنا ہے، بعض صحابہ کو غسل کی حاجت پیش آئی اور پیاس کی شدت کا سامنا ہوا، گراؤنڈ بن گیا نا، تکلیفیں سن لی آپ نے۔ اب شیطان کو موقع مل گیا، یہ میں
اس لیے کہ آپ کے ساتھ یہی دشمن میرا آپ کا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، رمضان میں وہ قید ہے، اس نے آنا ہے یکم شوال کو چھالے مارتے ہوئے۔ اب اس نے انجیکٹ کیا، صحابہ کے دلوں میں وسوسے آئے۔ سنیے، پیاس، وضو، غسل، جانور پیاسے، ریت، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، لو جی تم گمان کرتے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم حق پر ہو، اللہ کے نبی تم میں ہیں اور تم بڑے اللہ والے ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں، تم وضو اور غسل کے پانی کی بجائے پانی سے محروم، وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہو، پھر تمہیں دشمن پر کیسے فتح حاصل ہوگی؟ یہ آپ کا علاج ہو گیا ہے اگر آپ نے سمجھ لیا ہے۔ تو یہ تسبیحاں پڑھ رہے ہوتے ککھ نہیں سمجھ جائی، ہم عموماً نا یہاں آ کے بھی کھچتے رہتے ہیں تسبیح، یار تسبیح بعد میں، یہ جو میں اتنی تیاری کر کے آیا، پورے ہفتہ لگتا ہے تیاری میں، آئے ہائے ٹھیک ہے جی حملہ ہو گیا تو یہ صرف آپ پر نہیں، صحابہ پر بھی یہ ٹینشنیں تھیں، آ گئی ٹینشن، پریشانی آ گئی، مشکلات آ گئی۔ اب وہ لڑے نہیں، ان کو پتہ تھا ہم نے مدینہ ایسے نہیں چھوڑا تھا، وہ ان چیزوں سے گزرے ہوئے تھے، وہ ان چیزوں کو نارمل سمجھتے تھے۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے اور کیا چاہیے، اللہ اکبر۔ معزز برادران، یہ تفسیر میں لکھا ہے کنز الایمان میں، بس پھر کنجیاں تو میرے رب کے پاس ہے نا، آسمانوں کی کنجیاں تو میرے رب کے پاس ہے نا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں جب صحابہ موجود ہیں، 950 ادھر موجود ہیں، صحابہ کی حالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، چھم چھم بارش برسنے لگ گئی، چھم چھم بارش برسنے لگ گئی، خوب بارش برسی۔ اللہ اس بارش کا صدقہ آج مسلم امت پر کرم کی بارش فرما دے۔ بارش برسی، اللہ نے بارش نازل فرمائی جس سے سارا سیراب علاقہ، جنگل سب سیراب ہو گیا۔ مسلمانوں نے وہ بارش کا پانی پیا، غسل کیا، وضو کیا، اپنی سواریوں کو پلایا، برتن بھر لیے، غبار بیٹھ گیا، جس زمین پر پہلے دھنستے تھے اب پاؤں جم کر چلنے لگ گئے۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ یار تکلیف آتی ہے تو آسانی ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہے، بس وہ دیکھتی یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ یار میں نے جو وعدہ کیا ہے مشکل کے بعد آسانی ہے، تو ذرا یہاں آنکھیں بند کر، صبر کر، میری رحمت تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ رحمت پہ نظر رکھیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ورنہ صبح بھی مرو گے، رات کو بھی مرو گے۔ صحابہ کو اذ یغشیکم النعاس امنتاً، یہ پڑھیں رکوع جا کے، صحابہ فرماتے ہیں ہم پر نا ایسے غشی طاری ہو گئی، اونگ آنگنے لگ گئی، سب تھکاوٹ اتر گئی، جب وہ اونگ ختم ہوئی تو ہم تازہ دم تھے، شیطان کا وسوسہ ختم ہوا، صحابہ کے دل خوش ہوئے، صحابہ سمجھ گئے کہ فتح و نصرت اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اس نے آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک بھی کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تمہارے دل میں جو شیطان کے وسوسے تھے اللہ وہ بھی ختم کر دے۔ جو ہوا قرآن میں اللہ نے بتا دی۔ ہاں ہم ہی نہ پڑھیں تو ہماری بد نصیبی، ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے ہم نہیں پڑھتے، اس لیے رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے صحابہ کا اور کافروں کا، یہ میں آخری بات کے طور پہ آپ تک لا رہا ہوں۔ بدر میں پہنچ گئے، صبح کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صف بندی کی،
آغاز ہوا غزوہ بدر کا معزز برادران۔ 3 صحابہ کو حضور پاک علیہ السلام نے بھیجا، ادھر سے بھی 3 آدمی آئے، ادھر سے شیبہ، کافروں کے شیبہ، عتبہ، ولید بن عتبہ 3 آئے، ادھر سے 3 صحابہ، حضرت عوف اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، قربان جائیں، یہ 3 ادھر سے 3 ادھر سے۔ آگے جوڑ معذرت نہیں کی، اسی تے دیتے گندی فلم نہ ویکھ لئیے، ہماری سیری نہیں پوری ہوتی، نہیں توبہ کریں، اپنے آنکھیں پلیت نہ کریں، ناپاک نہ کریں۔ 3 ادھر 3 ادھر۔ کفار نے ان سے کہا تم کون ہو؟ یہ سیرت رسول عربی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہر نمازی کے پاس سیرت رسول عربی اپنے گھروں میں رکھو، میں نے وہاں سے صفحہ نمبر 96 پر یہ لکھا ہے۔ کافروں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری ہیں۔ کافروں نے کہا تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اپنے چچاؤں کے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم جاؤ واپس۔ اور ان میں سے ایک نے اونچی آواز سے حضور کو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم کے ہمارے جوڑ، ہمارے بندے بھیجو۔ اللہ اکبر۔ 3 واپس آ گئے۔ میں یہاں رسول اللہ کی جرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک میں 3 خوبیاں بہت نمایاں تھی، 3 خوبیاں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک خوبی حضور میں جو سب سے نمایاں تھی، اشجع الناس، ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر حضور بہادر تھے۔ معزز برادران، بس یہ جملہ میرے نبی کا سنیں، میں کہتا ہوں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی نا کہ ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے، اللہ اکبر، 313 صحابہ کی طرف حضور کی نگاہ اٹھی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا اے بنو ہاشم، اللہ اکبر، میرے نبی کے خاندان بنو ہاشم، اللہ اکبر۔ اور جبرائیل امین نے عرض کی کہ حضور کی خدمت، یا رسول اللہ میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، میں نے پوری کائنات میں بنو ہاشم سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ حضور نے فرمایا اے بنو ہاشم اٹھو اور اس حق اور دین اسلام کی مدد کے لیے حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ بس پھر کون اٹھے؟ پہلا حملہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث، یہ تینوں شیر اٹھے۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ، حضرت علی کے مقابلے میں ولید بن عتبہ، اور حضرت عبیدہ بن حارث کے مقابلے میں شیبہ بن ربیہ۔ 3 یہ دین ہے، اسلام ہے۔ خالی کلمہ پڑھنا تے 1000 تسبیح کھچ دینا وہ اور ہے، اے سی لگا کے تے مسیت میں سجدے اور ہیں، بدر میں کھڑے ہو کے جانیں پیش کرنا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز برادران، حضرت علی نے اپنے مقابل کو، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے، حضرت حمزہ نے اپنے مقابل کو پہلے ہی وار میں ختم کر دیا، دونوں ان کو قتل کیا۔ حضرت، یہ آپ بوڑھے بزرگوں کے لیے میں نے حدیث بیان کر رہا ہوں، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر تھی 80 سال۔ کتنی عمر؟ آپ میں سے شاید ہی کوئی 80 کا بیٹھا ہو، تو لگتا ہے سارے 80 کے ہیں، لگتے 80 سارے 90-100 دے مکے بیٹھے ہیں۔ یار حضرت عبیدہ بن حارث 80 سال کے ہیں، بدر میں سب سے پہلے آگے کھڑے۔ یہ ہمارے لیے زندگی ہے، بدر کا یہ فائدہ ہے۔ وہ ایک دفعہ بدر کر گئے، قیامت تک مسلم امت کو طاقت ملتی رہے گی۔ اللہ، وہ جو سامنے والا تھا حضرت عبیدہ کے مقابلے میں شیبہ بن ربیہ نوجوان تھا، اس نے تیزی سے حضرت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار کی دھار
ان کے زانوں پر ماری، پنڈلی کے گوشت پر لگی اور پنڈلی کا گوشت کٹ گیا، ظاہر ہے گر گئے۔ پھر حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مقابل کو قتل کر کے فارغ ہو کے آئے اور غرور شیبہ کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زندہ حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جب اٹھا کر لائے، ان کی پنڈلیوں کا گودا اور خون بہہ رہا تھا، تو ہے وہ نہیں تھی کہ میں مر گیا مدینے رہ جاندہ تے چنگا سی، اینو مینو پھیلا دیتا ہے، ہمارا یہی حال ہوتا ہے، مینو روزہ رکھا دیتا ہے۔ ایسے نہ کہا کرو، شکر نہیں ادا کرتے کہ رب نے تم سے روزے کا فرض ادا کروا دیا، شکر پڑھا کرو، تمہیں مسجد میں بلا لیا۔ بہت سے بندے ہیں ابھی ان کو ٹائم ہی نہیں ملا مسجد میں آنے کا، یار شکر کی ضرورت۔ معزز برادران، جب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو اس حال میں حضور کے پاس جب اٹھا کر لائے تو کوئی شکایت زبان پر نہیں تھی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اللہ اکبر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو پتہ ہو نا 10 لاکھ دی کمیٹی نکلنی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ ان کو پتہ تھا آج جو کچھ ہم لگا رہے ہیں اتنی جائیداد ملے گی، زمانے گزر جائیں گے، نگر نام روشن رہے گا، ثواب بڑھتا ہی رہے گا، جو ہمیں پڑھے گا اس کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اس کی حضرت عبیدہ بن حارث کی زبان جب آئے تو پہلا جملہ تھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں تم شہید ہو۔ پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا شعر تھا، بدر کی سرزمین پر حضرت عبیدہ بن حارث نے وہ شعر پڑھا، اور تا قیامت مسلم امت کے بچوں کو، جوانوں کو، بچیوں کو، پوری مسلم امت کو یہ شعر زندہ کر سکتا ہے اگر سوچا جائے، سنا جائے۔ بدر کی سرزمین پر حضرت عبیدہ بن حارث نے 80 سال کی عمر میں بوقت شہادت یہ شعر پڑھا، وَنُسَلِّمُهُ، آئے ہائے، اب مزہ آتا ہے گرامر پڑھنے پڑھانے کا، اندر سے دعائیں نکلتی ہیں، یا اللہ ہمارے استادوں کو، ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے استاد حافظ عبدالستار سعیدی صاحب عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ شعر پڑھا وَنُسَلِّمُهُ، وَنُسَلِّمُ کا معنی ہے سپرد کر دینا، وَنُسَلِّمُهُ، ہم اللہ کے رسول کو کافروں کے سپرد نہیں کریں گے، ہم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو کافروں کے سپرد نہیں ہونے دیں گے، بلکہ حتی نسرع حولہ ونذہل عن ابنائنا والحلائل، تا قیامت مسلم امت کو اور کافروں کو یہ سبق دے گئے۔ یہ شعر پڑھا کہ اے پوری دنیا کے کافروں، ہم رسول اللہ کے ارد گرد 313 ہوں یا 3 لاکھ ہوں، ہم سارے ایک ایک 1 بائی 1 اپنی جانیں قربان کر کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، مگر محمد عربی کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہم رسول اللہ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ہماری جانیں قربان ہوں رسول اللہ پر، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز برادران، بس پھر یہی ہوا، اللہ رب العالمین نے اسی مقام پر ان پیاروں کی شان کو جب بڑھایا تو مالک الملک جل مجدہ نے بس پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکیں، اللہ پاک نے قرآن کریم کی پھر حضور کی دعا کے ہاتھ اٹھے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ اکبر۔ یہ آیت آخری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس حضور کی ادا کا ذکر قرآن میں کیا، استستغیثون ربکم،
جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری فریاد سن لی۔ ادھر 950 تھے، اللہ نے پرومس کیا، وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ کیا اللہ نے وعدہ کیا؟ انی ممدکم، یہ 950 کافر ہیں نا، انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اے میرے صحابہ اور اے میرے حبیب، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے اور میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے، ہزاروں فرشتوں کی قطار سے میں مدد دینے والا ہوں۔ چنانچہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 آئے، پھر 5000 آئے۔ اسی کو اقبال نے کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو۔ معزز برادران، بس پھر یہ صحابہ ان جذبوں سے جب اٹھے، حضور کی دعا قبول ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی کافر کے پیچھے دوڑتے، آواز آتی اقدم یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، بندہ نظر نہیں آتا تھا، ہم آگے بڑھتے تھے تو یوں کرتے تھے، کافر کا سر کٹ کے وہاں جاتا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ حیزوم کون ہے؟ سرکار نے فرمایا حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، وہاں لڑ رہے تھے۔ یہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آج بھی وہ مدد آ سکتی ہے معزز برادران۔ چنانچہ وہ ابو جہل جس کو ناز تھا، وہ مدینہ منورہ کے 2 کم سن بچوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے بدر۔ آخری بات، یہ موضوع بڑا طویل تھا، سم اپ کیا ہے 2 منٹ اضافی لے کر۔ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 17 رمضان ہی کو ان کا ہی وصال ہے۔ معزز برادران، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر کی فضیلت پر جو بیان کی سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا لعل اللہ، 313 کی فضیلت تو سن لیں، لعل اللہ اطلع الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ نے 313 میرے صحابہ پر نظر ڈالی۔ آپ کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے نا، مگر ان پر نظر کرم فرمائی، دیکھا تو جب دیکھا کہ یہ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بدر کے صحابہ پر نظر کرم ڈالی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ حضور نے بتایا، اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، بدر میں میرے حبیب کے ساتھ آنے والو، اب تم جو مرضی چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ دوسری روایت قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ معزز برادران، نبی کریم علیہ السلام کی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عظمت کو سلام۔ غزوہ بنی مستلق، اللہ اکبر، یہ صحیحین میں یہ موجود ہے۔ اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جانے لگے تو حضور پاک کی سنت تھی کہ جب بھی غزوہ میں جاتے اپنی گھر والیوں میں قرعہ اندازی کرتے۔ کیا کرتے؟ قرعہ اندازی کرتے، جس زوجہ کا نام نکلتا اس زوجہ کو اپنے ہمراہ لے جاتے۔ آپ کو نہیں پتہ نا، آپ صبح کو بھی لڑائی، گھر بھی لڑائی، شام بھی لڑائی۔ میں نے پڑھا ہے جتنی تنگیاں مالی آتی ہیں نا، وہ گھر میں لڑائی کی وجہ سے۔ تو حضور کا یہ طریقہ ہے، ہم روز لڑتے ہیں، حضور پاک ایک زوجہ کو ساتھ لے جاتے غزوہ میں۔ تو غزوہ بنی مستلق میں نبی علیہ السلام قرعہ اندازی میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نکلا، تو آپ حضور علیہ السلام حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم گیا، آپ ان کی تلاش میں لگ گئی، تو جس اونٹ پر آپ سوار تھی تو صحابہ کو معلوم نہ ہوا، اس کو کجاوا کس دیا، وہ چل پڑے۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو لشکر جا چکا تھا، آپ وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں۔
حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی مینجمنٹ تھی کہ ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، وہ پیچھے رہتے تھے کہ کوئی چیز کسی لشکر کی گری ہوئی ہو تو وہ اٹھا کر پیچھے سے لائیں گے۔ جب وہ آئے، ام المومنین کپڑا لپیٹے ہوئے آرام فرماتی، انہوں نے اللہ اکبر کہا، اونٹ بٹھایا، اس پر آپ سوار ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو کر دوپہر کو جب مدینہ منورہ پہنچی، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ یہ اکیلی آ رہی ہیں تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا اور بد کرداری کا ام المومنین پر الزام لگا دیا۔ پورے مدینہ میں یہ خبر پھیل گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ پتہ چلا، آپ بیمار ہو گئیں، نکاہت بڑھتی گئی، آپ حضور کی اجازت سے اپنے میکے چلی گئی۔ والدہ کی تسلیوں کے باوجود آپ کا غم ہلکا نہ ہوتا، آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے، نیند نہ آتی۔ اللہ کی طرف سے حکم میں نزول میں تاخیر ہوئی تو حضور نے صحابہ کرام سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، سب نے کہا بہت نیک ہیں، بہت صالح ہیں۔ حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ میرے شب و روز رونے کی وجہ سے میرے والدین کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں یہاں اپنی بچیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹیوں کو، ان پر بھی یہ الزام لگ سکتے ہیں۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، زندگی مشکلات کا ایک مرکز ہے، کبھی اگر کوئی اس قسم کے واقعات آئیں پریشان نہیں ہونا، سیدہ عائشہ صدیقہ پر نظر رکھنا۔ آپ فرماتی ہیں ایک دن میں اسی حال میں تھی کہ نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے، سلام کیا، بیٹھ گئے، مجھ سے وضاحت مانگی کہ بتاؤ کیا پوزیشن ہے، کیا واقعہ ہوا۔ میں بڑی نوعمر تھی، مجھے قرآن تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا، میں نے عرض کی اللہ کی قسم تم لوگوں نے ایک بات، آپ لوگوں نے ایک سنی۔ کہتی میں نے پہلے اپنے ماں باپ سے کہا تم وضاحت کرو، میری ماں باپ نے معذرت کی، ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ بھی ماں باپ کا رول بھی سامنے آ گیا، 5 منٹ اوپر لے لوں گا معذرت۔ تو نبی علیہ السلام فرماتی ہیں میں نے پھر عرض کیا اللہ کی قسم آپ لوگوں نے ایک بات سنی اور وہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی، اگر میں یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اگر میں ایک ایسی بات کا اقرار کر لوں جسے خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ فوراً ایمان لائیں گے، مان جائیں گے۔ تو اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ میں ان لمحوں میں اس غم کی حالت میں وہ جملہ کہہ رہی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب نے یوسف کی جدائی پر کہا تھا۔ یہ ہماری ماں کا طریقہ ہے، وہ جملہ بھی قرآن شریف میں 12ویں سپارے میں۔ اب میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ میں خاموش ہو گئی، پھر میں منہ پھیر کر بستر پر لیٹ گئی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری سچائی بیان فرمائے گا۔ آگے فرماتی ہیں حدیث کے ذریعے حضور بیان کر دیں گے لیکن قرآن کے نازل ہونے کی امید نہیں تھی، نزول قرآن کی میرے بارے میں مجھے امید نہیں تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضرت وہیں تشریف فرما تھے نبی علیہ السلام، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ خاص حالت ہوتی تھی جب حضور پر وحی اترتی تھی، سخت سردیوں میں حضور کو پسینہ آ جاتا تھا جب قرآن نازل ہوتا تھا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو حضور مسکرا رہے تھے اور نبی پاک کی زبان پر پہلا جملہ تھا ابشری یا عائشہ اما اللہ عز و جل فقط برآک، ابشری یا عائشہ اما اللہ عز و جل فقط برآک، آئے عائشہ تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، اللہ نے تیری سچائی بیان فرما دی۔ اس پر تفسیر چنانچہ معزز برادران سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئی۔ تو اس پر تفسیر قرطبی کا حوالہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ نے دیا، فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا،
تو شیرخوار بچہ بولا تھا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی سچائی بیان کی تھی۔ حضرت مریم پر الزام لگا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چند دنوں کے تھے پنگھوڑے میں، وہ بولے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب، وہ بول اٹھے تھے، انہوں نے اپنی والدہ کی پاکیزگی بیان کی تھی۔ لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو کسی بچے کی زبان کو نہ بلوایا گیا، زمین و آسمان گونج اٹھے، اللہ کا قرآن اترا تاکہ قیامت تک سیدہ عائشہ کی شان بیان ہوتی رہے۔ معزز برادران، یہ ہے ہماری ام المومنین۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔